अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का धरना, अब उसे मैं कह सकता हूं, वो जारी है इस्लामाबाद के अंदर, और ख़ुद माशाल्लाह बुलेट प्रूफ कैबिन के अंदर मौजूद हैं कल से। और आज वो ये भी फरमा रहे थे कि उनका सीना हाजिर है गोलियों के लिए, लेकिन कुछ उनके जो नाक़दीन हैं उन्होंने ये कहा कि गोलियों के लिए सीना कैसे हाजिर है जब डॉक्टर साहब खुद मौजूद हैं एक बुलेट प्रूफ कैबिन के अंदर। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कल इस्लामाबाद पहुंचते ही कुछ बातें कहीं जिन्होंने कुछ आईब्रोज को रेज किया और कुछ क्वेश्चंस ने, कुछ सवालात ने जन्म लिया। मैं चाहता हूं आज उन सवालात को हम उठाएं। एक और जो बहुत अहम डेवलपमेंट आज उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ जिसके नतीजे में ये कहा गया कि रेंटल पावर केस के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा हैं जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, उनके अलावा 15 मजीद लोगों को गिरफ्तार करके उनकी रेफरेंसेस अप्रूव कराकर 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर पेश भी किया जाए। बहुत से लोगों ने इसकी कलावे में लाने की कोशिश की कि डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के लॉन्ग मार्च से इसका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ने खुद इस खबर को सुनने के बाद कुछ ऐसी बातें की जिन्होंने शायद कुछ सवालात को जन्म दिया। मैं चाहता हूं आज इस प्रोग्राम के अंदर हम डिटेल से बात करें उन बातों के हवाले से। सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों सेठी साहब, एज वन ऑफ आवर फ्रेंड पुट्स इट, दिस इज द चिड़िया टाइम। चिड़िया टाइम, चिड़िया टाइम इट इज, चिड़िया टाइम इट इज। अच्छा सेठी साहब, सीधा हम जाते हैं जो आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये सुनाना चाहता हूं कि जब डॉक्टर साहब कल पहुंचे, तशरीफ ले गए इस्लामाबाद, तो उन्होंने वहां पहुंचकर क्या बातें की जरा कल रात को। तो नाज़रीन जरा ये सुनिए और इनको जहन में रखिए कि अब एक्स हो गए, सब एक्स हो गए। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वफाकी साहब का वफाकी वज़रा जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स वफाकी वज़रा। अब सेठी साहब मैं आ जाता हूं आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ज़रा हकाइक पर अगर हम रोशनी डालें तो ये जो फैसला आया, इसके बाद सवालात बाकी आते हैं। ये फैसला आया, आपका क्या इंप्रेशन था, क्योंकि आप भी इसको फॉलो करते रहे? वर यू सरप्राइज्ड? यस एंड नो। ओके, नॉट सरप्राइज्ड इसलिए क्योंकि हकाइक पे मबनी है। 2006 में जब मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया। 2008 में इसको चैलेंज किया गया जब जरदारी साहब की हुकूमत आई और राजा साहब जो थे वो मिनिस्टर थे, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया। 2009 में तक ये चला, फिर 2011 में जजमेंट आई और जजमेंट में यही कहा गया कि ये लोग हैं, इन्होंने लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कि इन्होंने गड़बड़ की है। बिल्कुल। और नैब को कहा गया कि इन्वेस्टिगेट करें, नैब को कहा गया इन्वेस्टिगेट करें। और वो जजमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो पेंडिंग थी और ऐसे लग रहा था कि नैब वाले जो हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। उसमें ये सब जो लोग जिनके नाम लिए गए वो पहले से नाम आ चुके थे और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी और नैब ने अपनी रिपोर्टें भी दे दी थी, जिसकी बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि इनको हथकड़ियां लगाएं, इनको पकड़े। तो ये नहीं, ये गलत बात है ये कहना कि अभी नैब ने कोई इंक्वायरी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि आज फारूक नाइक साहब कह रहे थे कि जी अभी तो वो नैब वाले रेफरेंस बनाएंगे, चेक करेंगे, फिर जाएंगे। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज विद इन इट्स राइट्स। ये चीज़ चल रही थी और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत थी, उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट नाराज हो रहा था और कह रहा था करें 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 करें। पहली बात तो ये कि ये फैक्ट्स हैं, तो ये किसी स्टेज पे भी ये आ सकती थी जजमेंट, आज आती, कल आती, परसों 2 दिन पहले आ जाती, 10 दिन बाद आ जाती, इसी वक्त के आनी थी ये जजमेंट। ठीक। अब अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जजमेंट आ भी जाती, ना चाहता तो 2 महीने लेट आती। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर पकी हुई थी ये चीज, पकी हुई थी, ये चीज पकी हुई थी, हांडी पकी हुई थी। सही, ठीक है। अब उसको तड़का लगाना था सर, मतलब वो सवाबदीद सुप्रीम कोर्ट की थी। एब्सोल्युटली। पहली बात तो ये कि ये तो फैक्ट्स हैं। ठीक। अच्छा, अब फैक्ट्स में से एक चीज, आज वो एक हमारे दोस्त वकील साहब वो एक प्रोग्राम पे बात कर रहे थे, वो जजमेंट पढ़ने के बाद वो बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जी हथकड़ी तो लगनी थी, केस तो होना ही है, ये तो करप्शन का है, ये है वो। और उन्होंने जब वो कोटेशन दिया उसमें से, तो उसमें से मैंने एकदम नोट किया कि जो जुबान सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल की उसमें इनके बारे में ये कहा कि ऐसी, मतलब है कि जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए उससे ये ना नहीं जाहिर हुआ कि इन्होंने ये जुर्म किया, मगर ये जाहिर हुआ कि
کہ ہو سکتا ہے جرم ہوا ہو. ایگزیکٹلی وہ تو اس قانون بھی نیب آرڈیننس کا ایسے ہی ہے نا, ریزنیبل گراؤنڈز ہیں, مگر یہاں ریزنیبل گراؤنڈ لفظ استعمال کیا, کی ناٹ بی اوور رولڈ, کہ ان کی گلٹ یا ان کی کرپشن یا ان کی کرپٹ پریکٹسز کی ناٹ بی اوور رولڈ. یہ بہت کمزور فریز ہے. کی ناٹ بی اوور رولڈ, بھائی آج بارش ہو جائے گی, کی ناٹ بی اوور رولڈ, آسمان بادل آئے میں بارش ہو سکتی ہے, کی ناٹ بی اوور رولڈ. تو یہ ایک لفظ کمزور لفظ ہوتا ہے. یہ کہا جا سکتا تھا کہ اٹ از کوائٹ کلیئر دیٹ It is evident. It is evident. Prima facie it's evident. مگر it cannot be overruled. یہ کمزور لفظ. اس کے ساتھ یہ کہ they are liable, یہ بھی لفظ کمزور ہے کہ they are liable to. liable بھی ہو سکتے ہیں, not liable بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ میں سمجھتا ہوں زبان کمزور تھی. اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی آج میڈیا میں اور جو ہینڈ آؤٹس آئے وہ بڑی اسٹرانگ تھی کہ جیسے کہ جی اب پرائم منسٹر کو آرڈر ہو گیا ہتھکڑی لگا رہے ہیں اور فارغ ہو گئے. بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں کہ پرائم منسٹر رہ بھی سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اسے گیلانی صاحب سے ملا دیا. ہاں, اور گیلانی صاحب سے ملا دیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ ہم کلیئر کر دیں کچھ چھوٹی سی باتیں فیکٹس کے بیس کے اوپر, پھر ہم آتے ہیں کنسپیریسی تھیوریز. ایگزیکٹلی. پہلی تو یہ کہ اس کی بیسس تھا اور گراؤنڈ ورک تھا اور لیجیٹمیٹ گراؤنڈ ورک تھا. ٹھیک ہے. نمبر 1 کاز تھی, پیچھے سب کچھ تھا. نمبر 2 کہ یہ جو سوال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی لائبلٹی کیا بنتی ہے. اب لائبلٹی یہ بنتی ہے کہ 17 تاریخ کو سپریم کورٹ نے نیب چیئرمین کو بلایا اور کہا آ کے بتائیں آپ نے کیا کارروائی کی ہمارے آرڈرز کے اوپر. ان کو پیش کرنا ہے نا جن لوگوں کو بھی. اور نیب چیئرمین اب 2 باتیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ کوئی ایکسکیوز دے دیں, کوئی ڈیلینگ ٹیکٹک کر دیں کہ جی ان کو تو ہم نے پکڑ لیا ہے اور فلانے کے بارے میں ہم نے یہ اقدامات کیے, جن کو کچھ سیکرٹریز وغیرہ جن کے نام آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اندار کر لیں. ان کے چھاپے بھی آج مارے جا رہے تھے. اور ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کے بارے میں چھاپا واپا نہ مارا جائے, وہ خود ہی آ جائیں, یا وہ پرائم منسٹر کہے جی میں خود آ رہا ہوں عدالت اور میں آ کے عدالت کو ایڈریس مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل, عدالت میں پیش ہوں گا. مگر ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوئے تو سپریم کورٹ میرا خیال ہے سپریم کورٹ ناراض ہو جائے گا. چیئرمین نیب سے پہلے ہی ناراض ہے وہ, آلریڈی کنٹمپٹ ہوئی, آلریڈی ان کے اوپر ایک دفعہ انہوں نے معافی بھی مانگی ہے, اور پھر نہ ان کے اوپر وہ چڑھائی ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب جو ہے وہ محتاط ہوں گے اور وہ طریقے سے اس کو کام کریں گے. اب آگے کیا ہے, ہتھکڑی لگ سکتی ہے پرائم منسٹر کو کہ نہیں لگ سکتی. ہاں, اب عرض یہ ہے کہ جو مرضی فاروق نائک صاحب کہیں اتنی چھوٹی موٹی ڈیلنگ ٹیکٹکس کے باوجود ہتھکڑی لگ سکتی ہے. اور اس کے لگنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی پولیس جائے ان کو پکڑے اور ہتھکڑی لگائے اور کیمرے وہاں نوٹ کریں گے جی پرائم منسٹر کو ہتھکڑی لگ رہی ہے, ایک گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے اور عدالت لایا جا رہا ہے جوڈیشل کسٹڈی کی, یا کہیں اور یا اپیئر کیا جا رہا ہے کورٹ میں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیب اناؤنس کر دے کہ ہم نے پرائم منسٹر کی گرفتاری پا لی ہے, ٹھیک, ہی ہیز بین سروڈ اینڈ ہی از انڈر اریسٹ, اور ان کو ہم نے سب جیل پرائم منسٹر ہاؤس کو سب جیل قرار دے دیا, جو کہ نیب چیئرمین کے پاورز میں ہے. بالکل ان کے پاورز میں ہے کس کو جیل بنائیں کس کو نہ بنائیں. اور یہ اناؤنس کر دیں کہ پرائم منسٹر ہیز بین اریسٹڈ ایز پر دی آرڈرز آف دی سپریم کورٹ, اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو سب جیل قرار دے دیا ان ڈیفرنس ٹو the position that he occupies and so on. اور دوسرا یہ he is innocent until proven guilty and we don't want to rush into any judgment. ٹھیک. حقیقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا راجہ صاحب کا کیس گیلانی صاحب کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتا. گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا, وہ اس کے بعد پرائم منسٹر رہ نہیں سکتے. ان کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کیونکہ کنوکشن نہیں ہے, ابھی تو کیس چلنا ہے, تو صرف ایک الزام ہے نا, الزام ہے ابھی تو, اور الزام کے اوپر تو اس ملک میں تو ہر دوسرے بندے کے اوپر الزام ہے, ریزنیبل گراؤنڈز آف تو اس لیے مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کوئی پہاڑ نہیں گر جائیں گے, کوئی ارتھکویک نہیں آ جائے گی. اور اسی لیے میری امپریشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی ریلیکسڈ ہے. ناراض تو ہیں, غصہ تو ہوگا, مگر وہ ریلیکسڈ ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہ بھی ہم بھگت لیں گے, اس قسم کی ایٹیٹیوڈ, دے آر ریڈی ٹو فیس اٹ, اس قسم کی. اور پھر وہ میں آپ کو بتاؤں وہ جیسے ہی ریسٹ ہوگی اور سب جیل بن جائے گا اس کے اگلے دن بیل کی اپلیکیشن آ جائے گی اور بیل ہو جاتی ہے. اور بیل نیب کیسز میں بیل بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس میں کچھ لین دین کرنی پڑتی ہے, مگر وہ پروسیکیوٹر جنرل جو ہوتا ہے وہ جا کے بات کرتا ہے, ایسے ہی ہے نا. اور اگر نیب ہی اپوز نہ کرے بیل, اگر پرائم منسٹر صاحب بیل کے لیے جائیں اور جج صاحب کہیں اچھا جی ان کی بیل کی اپلیکیشن ہے, منیب فاروق صاحب آپ پروسیکیوٹر جنرل ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ تو آپ جا کے اگر کہہ دیں سر میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں, ہم تفتیش کر رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, تو اس میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو بیل بھی مل جائے گی. بیل ویسے بھی نیچے ملے گی, نیچے مل جاتی ہے, تو وہ بیل مل جائے گی اور کوئی ایشو نہیں بنے گا. یہ مگر داغ تو لگ جاتا نا, ہل تو گیا سارا کچھ. صحیح بات ہے, ایک دفعہ تو جولٹ آ گیا. اور آپ نے دیکھا میڈیا نے کس طریقے سے ریئیکٹ کیا, جیسے کہ پتہ نہیں آسمان گر گیا ہے اور یہ فارغ ہو گئے ہیں. اچھا,
اور یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. سعید صاحب یہ ایک جو بات ہے نا، اب آپ کہہ رہے ہیں میڈیا نے ریئیکٹ کیا اس پوری ججمنٹ کو، ناظرین یہ جب فیصلہ آیا اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کے اوپر تبصرے شروع ہو گئے. آج ہم اسی پوائنٹ کو بھی یہ ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسی بات تھی جس نے اس کو زیادہ کنٹروورشل بنا دیا، کیونکہ جس کا ذکر سیٹھی صاحب نے کیا کہ یہ بالکل حقائق پہ مبنی ججمنٹ تھی. ذرا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ کلپ دیکھیے. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان زندہ باد. کہو سپریم کورٹ آف پاکستان. پھر بولو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. فتح ہو گئی، مبارک ہو. مگر ایک اور کلپ بھی دکھانا چاہیے. ایک اور وہ وکٹری والا بھی نہیں، وکٹری والا نہیں، ایگزیکٹلی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے میرا آدھا کام ہو گیا، اور وہ دکھائے نا. جی وہ ذرا وہ کلپ بھی چلائیے گا. ذرا تمام لوگ نماز زور ادا کریں اور نماز زور کے ساتھ 2 نفل شکرانے کے ادا کریں. اللہ کے ریز ہو جائیں اور اطلاع کریں تاکہ کل اجتماع دوبارہ ہو. جو کام باقی رہ گیا وہ بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. وکٹری وکٹری وکٹری. جو پہلا کلپ آپ نے دکھایا اس سے تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اس میں کوئی گیو اوے نہیں ہے، کوئی لنک اسٹیبلش نہیں ہوتی. دوسری دفعہ جو آپ نے دوسرا کلپ دکھایا اس میں وہ کہتے ہیں آدھا کام ہو گیا اور آدھا کام رہ گیا، وہ بھی ہو جائے گا. اس کو آپ جوڑیں اس پہلے کلپ سے. اس لیے یہ جو بات کی مولانا ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات کی، اس کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں کوئی شک شبہات کہ یہ مولانا ایکنالج کر رہے ہیں کہ میرا آدھا کام ہو گیا، جیسے کہ میں نے ہی کروایا، جیسے کہ یہ ججمنٹ لکھوا رہے ہیں سپریم کورٹ کی. امپریشن یہ پڑتا ہے. اور آدھا میرا کام ہو گیا اور آدھا کام رہتا ہے، وہ بھی ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی نالج میں ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ آئے ہوئے ہیں، یہ ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں. اس ایجنڈے کا پہلا حصہ ہو گیا ہے تھینکس ٹو دا سپریم کورٹ. اگلا حصہ بھی ہونے والا ہے اگلے 2-3 دن. اس کی ایک اور کلپ آپ کو پتہ نہیں آپ کے پاس ہے کہ نہیں، ایک تیسرا کلپ ہونا چاہیے جس میں وہ یہ کہتے ہیں اپنے فالوورز کو کہ ابھی 2 دن آپ یہاں رہیں، یہ تیسرے دن تک یہ ختم ہو جائے گا یہ معاملہ سارا. آپ 2 دن کی وعدہ کریں کہ آپ نہیں جائیں گے، 2 دن اور آپ نے رہنا ہے، اور امید ہے کہ تیسرے دن تک یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آدھا کام رہ گیا ہے وہ اگلے 2-3 دن میں ان کا خیال ہے وہ بھی ہو جائے گا. تو اب سوال 2 کھڑے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ آدھا کام کیا رہ گیا، مگر وہ بات کی بات ہے نا، لیکن انہوں نے اس کو کنٹروورشل بنایا. کنٹروورشل ہم نے نہیں بنایا. کنٹروورشل یہ جب آیا ہے، اگر یہ اس طریقے سے ریئیکٹ نہ کرتے، صرف خوشی کا اظہار کرتے اور کچھ نہ کرتے، تو پھر بھی لوگوں نے لنک نہیں کرنی تھی. حالانکہ لوگوں کو شک تو ہونا تھا کہ ایک طرف وہ گورنمنٹ گرانے آئے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر فارغ ہو چکے ہیں، گورنمنٹ فارغ ہو چکی ہے. کل رات کو کہتے ہیں صبح سپریم کورٹ کا ان اناؤنسڈ، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کوئی اس کی ہائپ نہیں کریٹ کی ہوئی، کوئی وارننگ نہیں ہے، اور یہ ایک ججمنٹ آ جاتی ہے. اور پھر میڈیا اس کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے جیسے کہ بالکل وہ ایک لنک بن جاتی. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ میرا خیال ہے مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں، یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے. یہ جو لنک بن گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ شک شبہات پیدا ہو گئے، اور یہ اتنا آسانی سے نہیں جائیں گے یہ شک شبہات، کیونکہ یہ ٹائمنگ ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگلے 2 دن میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، اگلے 2 دن میں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اور ایجنڈا پورا ہو گیا، تو پھر عام لوگ کیا، آپ اور میں، ہم بھی یہ سوچیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی، یہ کوئی چیز دال پکی ہوئی تھی، تڑکا لگانے یہ آئے تھے، تڑکے لگ گئے، اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ ایک ظاہر ہے یہ ایک کنسپریسی تھی. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے، ساری ذمہ داری اس چیز کی، یہ جو سپریم کورٹ کے بارے میں شک شبہات پیدا ہو گئے ہیں، ان کی ذمہ داری. ڈاکٹر صاحب نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا. شیٹھی صاحب آپ نے بات کیا اگر اگلے 2-3 دن میں، ذرا ان کے حقائق پہ اس کے بھی ناظرین کو بتا دیے کہ اس کیس کے حقائق کیا تھے. آؤٹ آف دا بلو نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے فیصلہ آیا. اور کیا ہو سکتا ہے اگلے 2-3 دن کے اندر؟ دیکھیے اگلے 2-3 دن میں سمجھتا ہوں ایک تو عدالت کی طرف سے زرداری صاحب کے خلاف کنٹیمپٹ. آپ کو میں یاد دلاؤں اور ناظرین کو یاد دلاؤں کہ اس وقت 2 کیسز زرداری صاحب کے خلاف چل رہے ہیں. ایک زرداری صاحب کے خلاف ہے اور ایک پرائم منسٹر اور زرداری صاحب اور لا سیکرٹری اور لا منسٹر کے خلاف. جو زرداری صاحب کے خلاف کیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہدایت دی تھی، ڈائریکٹیوز دیے تھے کہ آپ مہربانی کریں ایک ٹوپی اتار دیں، یا پریزیڈنٹ رہیں یا پیپلز پارٹی کے صدر رہیں، اور اس کے درمیان کانٹرڈکشن ہے اور آپ مہربانی کریں دونوں ہیٹ مت پہنیں. ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا.
تو وہ کیس ابھی لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. ابھی تو خیر آرگومنٹ اس کی کوئی ابھی وہ چل رہا ہے, اس کی ڈیٹ نہیں کوئی دی گئی. ہاں نہیں اس کے آرگومنٹ, مگر وہ ڈیٹ مل سکتی ہے اور اس کے اندر فیصلے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کیس ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی 2 یا 3 ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی, جو کہ ایک جج کی ایبسنس میں کوئی اور جج صاحب بیٹھ گئے جوڈیشل کمیشن میں, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا, اور 2 جج کی ایک ہی ایکسٹینشن ہو گئی اور ایک ہی اپوائنٹمنٹ ہو گئی, سم تھنگ لائک دیٹ. وہ گورنمنٹ نے نوٹیفائی نہیں کیا. پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو ہدایت کرنی تھی کہ آپ نوٹیفائی کر دیں, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے ایک ریفرنس فائل کر دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ تھی یہ ناجائز تھی یا انلیگل تھی, یا اس پہ ہمیں اوپینین دیں, یا اسے آپ پہلے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ جس جج کو بیٹھنا چاہیے تھا وہ نہیں بیٹھا تھا, اس لیے اس کو پھر سے کریں. مگر جب پتا چلا کہ نہیں وہ اس موڈ میں نہیں ہے ججز سننے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو دوبارہ ری وزٹ کریں. اور یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر کہ وہ 2 ججز کو لگائیں, وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. بالکل, تو انہوں نے ریفرنس فائل کر دیا. ساتھ ہی ساتھ ایک کنٹیمپٹ پٹیشن بھی آ گئی کہ انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں عمل کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کی. ہاں ریفرنس آیا, پھر سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ نہیں جی جوڈیشل کمیشن ٹھیک تھا, آپ نوٹیفیکیشن کریں. اس کے بعد جب نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اب تک 2 تاریخ تھے, تو کنٹیمپٹ ہی ہوگی. اب 18 تاریخ کو 3 دن کے بعد وہ دونوں پٹیشنز جو ہیں, ایک پٹیشن اور ایک جو دوسری گورنمنٹ کا ریویو, وہ دونوں کی ہیئرنگ ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت اٹیک پریزیڈنٹ کی طرف بھی آ رہی ہے. یہ بھی آپ کو, جب آپ نے کہا نا فیکٹس اسٹیبلش کر لیں, تو یہ بھی فیکٹس ہیں کہ ایک اٹیک ڈیولپ کر رہی ہے آن دا پریزیڈنٹ. ٹھیک, مطلب ہے کہ دس از اے فیکٹ. کسی سٹیج پہ بھی پریزیڈنٹ کو ان کنٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرا کیس ہے اس میں پرائم منسٹر کو بھی دھرا ہوا ہے. اگر پرائم منسٹر, اور کنٹیمپٹ میں یہ آرگیومنٹ دی گئی ہے کہ کرمنل پروسیڈنگز میں تو امیونٹی ہو سکتی ہے پریزیڈنٹ کو, سول پروسیڈنگز میں امیونٹی نہیں ہے. تو یہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ اگلے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں این اٹیمپٹ ٹو knock the president out. ٹھیک ہے, ایک تو یہ آپشن ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کچھ 7 ڈیمانڈز دیے ہیں, وہ بھی ڈسکس نہیں, وہ آگے دیے. مگر سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ ختم ہو جائے اور آپ الیکشن اناؤنس ہوں اور پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے. وہ خان صاحب کی بات ہے. ایکچولی یہ جو آپ سے بات کی اس کے اوپر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت فیصلے نہیں مانتی, اور جب فیصلے نہیں مانتی تو پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جوڈیشری کی طرف سے وہ آرڈر بھی نہ آئے, جوڈیشری اس کا نوٹس نہ. ہاں تو ٹھیک ہے, آرڈر آ جاتے ہیں, مگر طاہر القادری صاحب کہاں سے لپک کے آ گئے. ایگزیکٹلی. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں ایٹ اے ٹائم وین ایک کرائسس کریٹ ہوئی ہے. ایک صاحب جن کی نہ اگلا ہے نہ پچھلا ہے, اور وہ لپک کے آ گئے ہیں اور بہت سے سوال کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ چیزیں لوگ جوڑنا شروع ہو گیا. ناظرین ایک بریک کا وقت ہے, جب واپس آئیں گے عمران خان صاحب نے آج 7 پوائنٹس دیے ہیں, میں چاہتا ہوں ان کو ڈسکس کریں. ایک پلان بی کا ذکر کیا تھا, کافی عرصے سے ہم ذکر کر رہے ہیں, آپ کو کچھ دکھانا بھی چاہوں گا. کس حد تک خان صاحب اس طرف بڑھ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.